अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सियासतदान हुक्मरान नहीं बल्कि इस्तेमाल हो रहे हैं, 28वीं आईनी तरमीम आएगी तो उसे भी देख लेंगे। हाय क्या करूं मैं, मेरे अजीज जान मौलाना फजलुर रहमान भाई, जो बीजेंगे वही काटेंगे आप लोग। ये जो मखलूक है सियासतदान, जाहिर है मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। वाई डू आई हेट देम एज अ पाकिस्तानी? वाई? ये इसी काबिल हैं। कब इस्तेमाल नहीं हुए बताओ मुझे। पाकिस्तान का अब तक का बानी पाकिस्तान को छोड़ दो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो जाओ। हु वाज ही? अयूब खान को डैडी कहने वाला बंदा। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जो बीजोगे वो काटोगे। सियासतदानों ने करते क्या है, ये अवाम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। नतीजे में इनको टिश्यू पेपर से भी बदतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो ये काश्त करते हैं वो इनको हार्वेस्ट करना पड़ता है। और मेरे नज़दीक एक्सेप्शंस होती हैं, देखो हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं। वो हमेशा मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के हमेशा ये मैं बात करता हूँ और मेरे जहन में होता है, और अल्लाह पाक से बेहतर कौन जानता है नियतों का। मैं कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता। एक फ़र्क है कि आपने ये शायद नहीं पढ़ा, मेरी चूंकि उम्र बहुत हो गई है, मैं देर से पढ़ रहा हूँ, मुद्दतों से पढ़ रहा हूँ। सो अजीज़ जान मौलाना फजलुर रहमान, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF शराइत की वजह से मजबूर हैं। यार देखो बात सुनो, ये राना सनाउल्लाह इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू पीपल इन पॉलिटिक्स आई लाइक एंड आई रिस्पेक्ट। लेकिन यहां ये डंडा और डंडी दोनों इकट्ठी मार गए हैं मेरे भाइयों की तरह। बहुत इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। बंदा पूछे IMF ने गन पॉइंट पे आपको कर्जा दिया, क्या आपने एड़ियां रगड़ के, नाक रगड़ के, मिन्नतें करके उनके एग्जीक्यूटिव्स के सामने हमारे नाम निहाद वज़राए आज़म की क्या औकात होती है? लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है कि बर वक्त किसी ने बता दिया। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे चौधरी मोहम्मद अली, पहले एक बार उन्होंने बजट दिया था, पोर मैन्स बजट, वो उन्होंने मुद्दतों पहले कह दिया था कि अगर इस मुल्क में रुझान पड़ गया है, ये मेरा ख्याल है लियाकत अली साहब ही कारनामा दिखा गए थे, पता नहीं चंद लाख डॉलर थे, मुझे याद नहीं। तो अगर ये रिवाज पड़ गया तो तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। इसके बावजूद ये बाज नहीं आए। इस मुल्क की तारीख में अगर किसी ने बानी पाकिस्तान के बाद जिंदा रहना, वो इंश्योर करें इनसे रिकवरियां IMF की शराइत की वजह से। ये शराइत किसने, ये पता मुझे, वो याद आ गया, मुगल आजम एक बड़ी हिंदुस्तान की बड़ी एक तारीखी फिल्म है, बहुत ही बड़ी फिल्म। दिलीप साहब, मधुबाला, पृथ्वीराज थे उसमें, और तो उसमें उसका एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था कि वो शहनशाह अकबर कहता है उसको, अनारकली को, कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। सो सुभान अल्लाह है, चितर खा के एड़ियां रगड़ रगड़ के अवाम के सामने पता नहीं की बने होंगे, वहां जाके झाग की तरह बैठे होते हैं। किसकी झाग पता नहीं, डिटर्जेंट की लगा लो, चलो अच्छा।
تو اس ملک کو یہاں تک لے کے کون آیا بھائی؟ اور IMF جو کہہ رہا ہے وہ ایک فیکٹ شیٹ ہے. یہ شرائط کی وجہ سے. شرائط انہوں نے کیسے لگائی ہیں آپ نے؟ کیا آپ ایک ساورن اسٹیٹ نہیں ہو؟ خود مختار ریاست نہیں ہو؟ اگر ایک دنیا کا ایک ادارہ تمہیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہے تو تمہاری ساورنٹی کدھر ہے؟ بتاؤ. غلط ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، نوبت اس سے آگے جا چکی ہے اور ذمہ دار یہ کمیونٹی جن سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی. اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ. ہائے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہاں بھی یہی ہے. آپ کا ہر سوال کا جواب ایک ہی، پروین شاکر کا ایک مصرع بنتا ہے. بس چلو آگے. بالکل درست. نیکسٹ ٹاپک. نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں، اسے لانے والے بھی مجرم ہیں. ہم نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا، پاکستان کو اخلاقی معاشرتی دیوالیہ پن سے بچایا. واہ خدا دی قسم، اٹ از اے ویری ویری. میں ایک ایوریج آدمی ہوں، نہ بہت اچھا نہ بہت برا. کو تصور ہی نہیں کر سکتا اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کا. لانے والے، آپ کو لانے والے. بتاؤ نا، جنرل غلام جیلانی سے شروع ہو کے پہنچ جاؤ انکل ضیاء الحق تک. ایک بات ایک عہد پہ وہ بندہ قائم نہیں رہا. آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرنے والا بندہ وہ جنرل غلام جیلانی. کس نے کہا تھا اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے؟ کس نے کہا تھا میری بھی عمر اس کو دے دی جائے، اللہ دے دے اس کو؟ یہ میں نے کہا تھا. اچھا عوامی خدمت کا دی، شیر اٹا کھا گیا، پیلیاں ٹیکسیاں، قرض اتارو ملک سنوارو، چند زیب کی خودکشی مال ٹاؤن والے گھر کے سامنے. عوامی خدمت کے ریکارڈ ہیں بڑے. یہ بیان کس کا ہے یہ بتاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے اثاثے میری نون انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا؟ اب بات سنو. ایک بات آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، عمران خان جب پالیٹکس میں آیا، ان کا پہلا میڈیا سیکرٹری انفارمیشن، یہ ہو سارا ان کے جو بنیادی سلوگنز ہیں، بہت کچھ ہے. ضیاء شاید مرحوم، کئی سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو، ان کی کتاب پڑھ لو، کبھی حامد میر کا انٹرویو، تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گی. اچھا ابتدائی سالوں میں تو کسی نے دیکھا بھی نہیں. جب عمران واز مچ ینگر، ورلڈ کپ بہت نیا تازہ یہ اپنا تھا نسبتاً، ظاہر ہے اب تو اس کو صدیاں بیت گئی ان باتوں کو. اور وہ نمل یونیورسٹی، یہ سارے کارنامے اس کے تازہ. وہ بالکل اس وقت عروج پہ، تب تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. اور وہ تم سے نفرت کا نتیجہ ہے عوام کی. سادہ تھیسس ہے، اس میں کوئی عقل، کوئی شے درکار نہیں. اور بات سنو، بنیادی طور پہ قوم کی نون لیگ سے مایوسی، میں نفرت کا چلو لفظ استعمال نہیں کرتا، اب یہ وہاں تک آ گیا ہے. ویسے مایوسی اور پیپلز پارٹی کے کارنامے ٹوٹل. عمران خان لانے والے یہ خود ہیں. اپنے جینیسس کو بھیجو میرے پروگرام کا. میں مہمان فروشی نہیں کرتا، میں فارمیٹ میرا نہیں ہے، میں اپنا فارمیٹ تبدیل کروں گا ایک پروگرام کے لیے. آؤ میرے ساتھ بات کرو. اس کو کوئی سینگ اگائے تھے، ایسا نہیں ہوتا. تو باقی گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل 25 کروڑ سے زائد آبادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. لے بھائی، جبکہ حکومتی اخراجات پہ مؤثر کنٹرول نظر نہیں آتا. یہ ان کی مہربانی ہے، مؤثر کنٹرول ہے ہی نہیں.
اب بات سنو, میں پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ اس پورے ملک میں پروٹوکول کے نام پہ کتنا پیسہ سال میں خرچ ہوتا ہے اور اس میں کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں؟ ختم. بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح یعنی 7.1% پہ ہے. عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7%, 45 تک پہنچ رہی. اچھا, IMF کی پاکستان کے بارے میں 186 پیجز میں مشتمل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں حکومت کے ہر درجے پر بدعنوانی کے خطرات ہیں. خطرات کیا ہیں؟ میں کب سے بھونک رہا ہوں یہی کچھ ہے. سب سے زیادہ نقصان دہ کرپشن ہے جو طاقتور اور مراعات یافتہ ہلکے اہم معاشی شعبوں پر اثر انداز ہو کے کرتے ہیں. ان میں ریاستی ملکیتی یا ریاستی سرپرستی یافتہ ادارے بھی شامل ہیں. اور ہوتا پتہ کیا بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے؟ اب بات سنو, ان میں تو پھلوں کے آڑتیوں جتنی عقل نہیں اور ضمیر نہیں. پھل کی ایک ٹوکری یا کریٹ جو بھی پڑا ہوتا ہے اس میں ایک پھل فوراً نکال کے پھینک دیتے ہیں, ایک گل جائے, پتا ہوتا ہے سارا گل جائے گا. ہوا کیا؟ فرشتے نہیں تھے ہم لوگ. جب میں نے بچپن جو اپنا دیکھا ہے تب نہ یہ کام نہیں تھا بھائی. یہ اوپر سے شروع ہوا گلنا پورے کا پورا کریٹ. اب میں کہتا ہوں کہ عوام اور اشرافیہ دونوں ہی کرپٹ ہیں. سائز کا فرق ہے. ریڑی والا تو اینی بوٹی لاندا ہے, اتنے جڑا بیٹھا ڈپڑ چا لاندا ہے. بیرون ملک بینکاں تے ٹیٹیاں تے میٹیاں تے یہ وہ سارا کاروبار ہوندا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے مزید عوامی خدمات کے ریکارڈ چیک کرنے ہوں تو کسی سڑک بازار میں جا کے لوگوں سے ان کے بجلی گیس کے بلوں کے بارے میں پوچھ لیں, سارا پتہ لگ جائے گا. تو یہ کہانی اور ہے, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. نانے والے مجرم ہیں. اچھا تے تانوں لیان والے جڑے ہیں, ایک کتاب کا حوالہ دوں گا کسی وقت تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کس نے کس کو کہا تھا کہ اسی ہیں ٹوٹی بنانے 10 روپے دی ہے, 5 تواڈے تے 5 ساڈے. اوتھینٹک ترین آدمی. چلیں آگے. نیکسٹ خبر. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہوتا. حسن صاحب, آپ کے خیال میں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے؟ بنا بات سنو, تمہیں پتہ ہے اتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے, مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے میرے کو نہ سیل فون, نہ میں ٹی وی لانا آتا, نہ میں بک بک دیکھنا ہے. کوئی خوبصورت کتاب پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میں کیا کروں گا یہ دیکھ کے؟ دیکھنے والی صرف ایک چیز ہے میرے پاس, وہ سب بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں, وہ سب نوجوان جو بے روزگار ہیں, وہ سب جو خط غربت میں. میں وہی منظر دیکھ لوں میرے لیے وہ بہت کافی ہے. مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ایکس اکاؤنٹ جیل سے ہو رہا ہے, فلاں سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو بھی رہا ہے تو اس میں کیا میں کیا کروں؟ گراؤنڈ ریالٹیز آر ویری ڈفرنٹ. اس ملک کے نصیب میں پتہ نہیں کیا بولنے لگا میں. دیکھو ان لغویات سے, سیل فون کوئی بات سنو, گھروں کی جو میڈز ہیں نا ان کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتا ہے سیل فون. میں اس کے بغیر زندہ ہوں اور بہت آسودہ پرسکون ہوتا ہے. میں نے تو پتہ نہیں ایکس خدا وحدہ لا شریک کی قسم مجھے نہیں پتا یہ ایکس اکاؤنٹ یہ ہوتے کیا ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مینو کی پتا. میں بیسک چیزیں فاروق صاحب سے سمجھتا ہوں. یہ میڈیا ہے کہ مجھے نہیں پتا. فلانا ہوں گوگل ہے تو فلانے ہیں, مینو کھ نہیں پتا. ایکس اکاؤنٹ یہی رہ گیا مسئلہ میرا. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, ہم موضوع بدلتے ہیں. گزشتہ دنوں صوبائی اور قومی اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے. حکمران جماعت نے 12 نشستیں حاصل کر لیں. کیا کہیں گے؟ 112 بھی حاصل کر لیتے تو کیا ہو جاتا, اس ملک کے حالات بدل جاتے.
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਇਹ ਹੈ 112 ਹੁੰਦੇ 1012 ਹੁੰਦੇ 1,01,012 ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ کیا انہوں انصاف دے ترازو کیا سرائکی کی ایک مثال ہے میں نے پہلی بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے آپ شربت آپ بوتل آپ بوتل دا کاغ ہیں سرکار صبح کچھ آپ ہیں تو یہ بقلم خود ہیں سارا کچھ یہ ملک بس یہ جہاں تک پہنچا ہے اور پتہ نہیں اللہ پاک کو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے شاید ہم پہ ہے تو رحیم و کریم لیکن ظاہر ہے دوستیں بھی اسی نے رکھی ہوئی ہیں مجھے دیکھو باقی ریفرینڈم والی بات مجھے ضیاء الحق کا ریفرینڈم یاد آ گیا یہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے فرمایا ہے نا کہ ریفرینڈم وہ تو میں نے وہ بھی یاد آ گیا تو ظاہر ہے ضیاء الحق کی باقیات کو بھی وہ ریفرینڈم ڈم ڈم چھوڑو آگے چلو یہ سارا ہم ٹھیک ہے سر نیکسٹ ٹاپک امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مینار پاکستان کے مقام پر جلسے سے خطاب کرتے کہا کہ ملک میں انتخابات کے نام پر فراڈ بند ہونا چاہیے پنجاب میں جعلی بلدیاتی ایکٹ کے خلاف تحریک شروع کریں گے پہلی گل تو یہ کہ انہاں بندہ کتوں لے آن گے دوسری گل یہ ہے کہ میں بھی چور ہوں میرے دائیں بیٹھا بھی چور ہے میرے بائیں بیٹھا بھی چور ہے جس ملک میں غذا سے دوا تک فراڈ ہو رہا ہو مجھے سادہ باتیں ہیں میری اس ملک میں دانشور تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا یہ دھرتی رہ ہی نہیں گئی اس قابل اس کو بھی کوالیفائی کرتا ہوں ہے کوئی منیر نیازی ہے کوئی احمد ندیم قاسمی آج اس پورے ملک میں احسان دانش ہے کوئی بابا ظہیر کشمیری ہے کہیں احمد فراز ہے کہاں وہ چھوڑو بانچ تھیٹر تھا ایک زمانے میں بہت آنا اس کا بیڑا غرق کس نے کیا عوام نے خود وہ فوش ڈانس دیکھن گجراں والے تو پارٹیاں آ رہی ہیں فلانا ہو رہے ہیں وہ بھی بند کر دیا ہم تو وہ لوگ ہیں جو بسنت کھا گئے معصوم سی پتنگ کھا گئے ہاں ایک روایت تھی ہماری تو اس لیے چھوڑو یہ بندے کہاں اور یہ وہ یہاں کوئی چیز اگر خالص ہے جینون ہے اور اس میں فراڈ نہیں ہے تو کوشش کریں جماعت اسلامی بیچاری لگی رہے شاید 500-700 سال تک گریجولی ہم بھی مہذب ہو جائے جماعت اسلامی کے مینار پاکستان کے جلسے کے اختتام پر خواتین و مرد حضرات نے پنڈال کی بھرپور صفائی کی آپ جماعت اسلامی کے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں یہ تو میرے دشمن بھی ہوتے تو میں داد دیتا یہ تو بھائی ہیں ہمارے مجھے تو یہ حافظ صاحب مجھے تو بہت پسند ہے ویری نائس مین ویری سیولائزڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ کمال کر دیا کن کا ملک ہے یہ جو بجلی چوری کر کے اپنے جلسوں میں استعمال کرتے ہیں یہ تو تمہارے قائدین ہیں وہ جلسے میں صفائی بکھرا گند کون صاف کرے گا ملک کا میرا پرابلم یہ ہے یہ ایکسیپشن ہے مجھے میرا کنسرن یہ ہے کہ ملک بھر میں بکھرا ہوا ہر طرح کا گند وہ کیسے صاف ہوتا ہے ان کی مہربانی ہے باقی سیاستدانوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو چوری کی بجلی لگا کے فلانا کرنا اچھا میں اس دن کا منتظر ہوں جب کوئی ایسی چیز ایجاد ہوگی جو سوچوں گندی سوچوں اعمال اور گندی روحوں کو ڈرائی کلین کر سکے یہ باقی جو مرضی کر لیں گے ان سے نہیں ہونا ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت شبلی فراز کو 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا ہے وہ بھائی وہ جو شبلی فراز ہے یہ ہے بھی ایک جرائم پیشہ کا بیٹا پوچھو کون حسن صاحب غلطی سے میں نے شرفا میں اور بڑے لوگوں میں نام ڈال دیا ان کا پچھلے سوال میں مجھے نہیں پتا تھا اگلا کیا ہے احمد فراز کا بیٹا ہے اس پہ بھی مقدمے بنے تھے
تو جرائم پیشہ کی اولاد جرائم پیشہ کچھ کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا. پیو بھی مقدمے پگڑتا رہے, پتر بھی پگڑ رہا, ٹھیک ہے, نسلی بچہ ہے. جی. بھارتی اخبارات کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ آج سندھ کی سرزمین بھارت کا حصہ نہیں, لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ ہندوستان کا حصہ رہے گا, اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے سرحدیں بدل سکتی ہیں. کون جانتا ہے کل سندھ دوبارہ ہندوستان میں واپس آ جائے. ہمارا ایک دوست تھا سرگودے کا, اس کا تکیہ کلام تھا بائی گاڈ. ہم پیار سے اسے کہا کرتے تھے اعجاز بائی گاڈ. ٹھیک ہے, وہ سرگودے کی, مجھے تو وہ نہیں آتی, وہ کہتا ہوتا تھا چبل بھرا. اب یقین کرو جب یہ راج ناتھ صاحب طلوع ہوتے ہیں تو مجھے تسکین ملتی ہے کہ ماشاءاللہ کسی اور چیز ساڑھے تو اگے ہوں پیچھے ہوں میں نے نہیں پرواہ. حماقت میں, چبل پنے میں اور جہالت میں ماشاءاللہ یہ تو خاص طور پہ جواب ہی نہیں. وہ بات سنو او پائیا راج ناتھ, تو تو پریم ناتھ تو بھی گیا گزرے ہیں. جا اوریجنل ہندوستان دی کدی تاریخ اور جغرافیہ دیکھ, کنا کچھ کیا کچھ تبدیل ہو چکا ہے, کتنے ملک, اور ابھی تو چل رہا ہے. کاکا اس طرح نہیں ہوندا. عوام یعنی لوگ, سرحدیں, جغرافیے اور کلچر یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. برخوردار کہتے داخلہ لائے. دیکھو ابھی خالستان کا رولا پڑا ہوا ہے, کینیڈا دور میں خالستان اچھا, ان پڑھ بنگیاں مار رہے ہیں. وہ پاکستان 78 سال ہوئے ہیں. تھوڑے سنگ نا جس طرح وہ شاک مچھلی یا ویل مچھلی کا نہیں, جس طرح اس کی سپائن ہوتی ہے ایسے پھنسا ہوا ہے. بنگلہ کنیاں گلاں کرنا ہے نہیں ہوتا. راج ناتھ جی عقل کرو, عقل نو ہاتھ مارو. کل سندھ دوبارہ, میں کہتا ہوں کل پاکستان بن جائے شاید دلی تک, پھر میں بونگیاں نے ان پڑیاں ماردا ہے. لیکن فرق ہے باہر جائیداداں نہیں بنا دے. اتنی ان میں گریس ہے, اتنی ان میں عقل ہے, اتنا وہ بھرم رکھتے ہیں. لوٹ مارو تھی بھی بڑی کاٹ نہیں ساڑے تو, لیکن ان میں کو تھوڑی شرم ہے, بھرم کوئی رکھ رکھاؤ. بہرحال چلو کوئی شک نہیں. نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب, آج جہانی دھرمیندر کے ایک پرانے انٹرویو کا جملہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے کہ ہندوستان میری ماں ہے تو پاکستان میری ماسی. کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک کرم کرے. مجھے تو کبھی حالانکہ میرے بہت سارے جو انڈین سٹارز ہیں ان کے ساتھ رابطے, پاریش راول صاحب ہو گئے, منوج کمار صاحب ہو گئے, ایک عرفان خان ہوتے تھے جی, اس طرح جانی لیور وغیرہ, ان سے میری فون پہ. اس خاندان کے کسی فرد کو میں نے دیکھا نہیں, لیکن میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب طرح کی محبت ہے, اور اب سے نہیں ہے. یہ لدھیانہ کے ہیں. میرے بزرگوں نے جسو اجاڑے کہندے ہیں نا, اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا, جالندھر, امرتسر, لدھیانہ سے. تو مجھے پتہ نہیں, اور یہ انتہائی خوبصورت. لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہینڈسم ہینڈسم, اس کی روح جیسی ہینڈسم روح کوئی نہیں. ہینڈسم روح, میں ٹرم عجیب استعمال کر رہا ہوں. یہ خوبصورت جملہ کسی بد شکلے بدعقلے سیاستدان کا نہیں, ایک خوبصورت سوچ رکھنے والے, ایک خوبصورت روح والے آدمی کا. بالکل بہت خوبصورت بات ہے ہندوستان. اور میں نے ایک اور بھی پڑھا ہے, وہ رو پڑے بات کرتے ہوئے, ایک کا نام اکرم, ایک کا نام عبدالجبار, کوئی 7 ٹیچر کے جب پارٹیشن کے بعد جا رہے تھے تو وہ ٹانگوں سے لپٹ کے ٹیچر کی تو رو رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں 8 9 10 پر, اس کا مجھے یاد نہیں, 90 ان کی ایج تھی, نکال لو اتنا ٹائم. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت پتہ لگا کہ یار یہ مسلمان ہوتے ہیں. تو ساڑھے تو تایا جی, چاچا جی, بابا جی. بات سنو, چند رائٹرز مجھ سے لے لینا, منٹو ان کے والد ہیں سب کے, قرۃ العین سے لے کے یہ جو جانگلوس تک کے رائٹر پڑھو تمہیں پتہ لگے یہ داستان تھی کیا, پاکستان کی کیا کیا قیمت چکائی ہمارے بزرگوں نے.
ठीक है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आपके नज़दीक शोहरत क्या है? बेटा ये वह अजीब सी बात है, शोहरत तो मुझे नहीं पता क्या होती है। असल बात है वजह शोहरत। शोहरत डाकुआं दी भी हुंदी है, कॉमेडियंस, बड़ा बड़ा पॉपुलर कॉमेडियन है, मुझसे पूछो, मैं कॉमेडियन, अल्लाह माफ करे, मैं तो थप्पड़ मार दूं। हालांकि मैं एक चार्ली चैपलिन की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो बहुत बड़ा दिमाग था। अच्छा, ये जो अदाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये खिलाड़ी मिलाड़ी दुनिया में, ये सॉकर शॉकर, ये वो, ये तो एक महदूद दुनिया का खेल है ना क्रिकेट। ये सारे के सारे जीवन सियासतदान, चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, ये पंजाबी का मुहावरा है, ये मशहूर नहीं होते, शोहरत नहीं होती। वजह शोहरत क्या है, सारे इकट्ठे कर लो, सच्ची बात बताओ, सच्ची बात, दिल पे हाथ रखे। थॉमस एडिसन की सिर्फ एक अता बनी नौ इंसान को, क्या इन सब की शोहरतों पे भारी नहीं? रॉबिन हुड तो सुल्तान डाकू ही मशहूर। शोहरत क्या होती है? हम जहां बैठे हैं, अब मैं तुम्हें बताऊं, बहुत से लोगों को तो पता नहीं, बहुत अजीब लगेगा ये, मैं कई दफा हुआ, 100, 200, 500, 1000 नहीं, बत्ती जलाई और एडिसन को याद किया का परवरदिगार, और भाव इंसानों पे क्या एहसान कर गया। हम जैसों की औकात क्या थी, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रख नहीं है। तो वजह शोहरत असल बात है। वजह शोहरत क्या है? जो साढ़े हो रहा है मीडिया की, सोशल मीडिया ऐसी ऐसी छड़ी जा रहा है, बोली जा रहा है, क्यों विच की है, शोहरत भी है ना, कोई डॉलर मॉलर ये थोड़ा लगे नहीं, अजीबो गरीब बातें करते हैं, देखता भी नहीं। गलती से बाद औकात ना मेरे सामने बैठे हैं अखलाक, और मैं आगे ना बेटा बंद करे, की लाता है वो, चाहे अपने चस्के में चाहे लगा रहा हो, तो मैं कहता हूँ यार आगे चल, ये कहानी आगे जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर। ममदानी ट्रंप से मुलाकात के बाद सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क के मेयर से सवाल किया कि आप सदर को फाशिस्ट कहते थे। ममदानी के जवाब देने से पहले ट्रंप ने कहा कि मैंने बुरा नहीं मनाया, तुम कह दो मैं फाशिस्ट कहता था, इकरार कर लेना सफाई देने से ज़्यादा बेहतर है। देखो बात सुनो, सियासत अपनी जगह, मैं तभी अपनी सियासत मुझे निजासत और गलाजत लगती, ऐसी ऐसी बेतुकी छोड़ेंगे। ये भी आपका जो पहला सवाल था, ये भी कौन लाने के जिम्मेदार है, मेरा आपको लाने का कौन जिम्मेदार है, भुट्टो को लाने का कौन, ये क्या बात हुई? डिसेंसी, तहजीब, मतलब थोड़ा रख रखाव, जेस्चर ट्रंप का बहुत उम्दा था। हालांकि ही इज नॉट दैट टाइप, उन्होंने कहा कि भी ठीक है, वो जानवरों की तरह लड़ते मरते नहीं है, अपना मैंडेट जेन्युइन होता है, बिहेवियर भी जेन्युइन होता है, एहतराम भी जेन्युइन होता है। इन्हां दे ना मैंडेट जेन्युइन होंदे ने, ना इन्हां दी तरबियत जेन्युइन हुंदी है, ना इन्हां दी अखलाकियात, ना इन्हां दा कुछ भी जेन्युइन नहीं हुंदा। एक बंदा खुद ही जेन्युइन नहीं है तो बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन हसन साहब, ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात के बाद एमबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप को एक बार फिर फाशिस्ट करार दिया। कोई बात नहीं, अगर उसने एक बार किया वो 10 बार करे, कख नहीं पता। इन्हां दी नस्लां च किसी ने वैसी नात नहीं लिखी। मैनू कह देंगे सैकुलर, मैं कहना बिस्मिल्लाह, यस आई एम सैकुलर, में खत्म, फिर गल ही नहीं है। तो उसने फिर कहा फिर ठीक है, और देखो जिस तरह वो मिले हैं, आई लव्ड इट। हालांकि उसका ये जो क्या ज़ोहरान ममदानी, इसको तो मैं इतना एक्सपोजर ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ट्रंप साहब तो पिछली टर्म भी ये वो, उनके बारे में मेरा कोई इतना आला नहीं है बहुत ओपिनियन, लेकिन उनका तो एवरेज आदमी भी हमसे करोड़ गुना, हमारे अच्छे तरीन से बहुत बेहतर है। आगे चलें।
نیکسٹ ٹاپک. معاشی تجزیہ کار اسا رانا کی رپورٹ کے مطابق تعلیم کاروبار جبکہ اسکولز فیکٹریاں بن چکے ہیں. وہ کتابیں کاپیاں اور یونیفارم خود بنا کر 280% مہنگے بیچ رہے ہیں. اس ملک میں 2 ہی تو کاروبار ہیں. بات تو شہباز رانا صاحب نے ٹھیک کی ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ 2 ہی تو کاروبار ہے. اور یہ چمڑی نہیں اتارتے, یہ ساتھ ماسک بھی اتارتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کہاں نہیں ہو رہا. یہاں کیا ہے جو دھندے کا روپ نہیں دھار چکا؟ ایک بات بتاؤ, ایک. تفصیل میں جاؤں گا تو پھر میرے لیے پرابلم ہوگا. اتنے بڑے مگرمچھ نے کوئی کام بتاؤ, کوئی جس کی آڑ میں بدترین دھندے نہیں چل رہے. دیکھو بات سنو, میرا ایک دوست تھا بہت ہی پیارا, بہت ہی, میجر جاوید امین. ڈیتھ ہو گئی کئی سال پہلے. بلکہ ایک فنکشن پہ پچھلے دنوں میری سمینہ بھابھی سے ملاقات ہوئی, ان کی جو اہلیہ تھی. وہ مولانا عبد المجید سالک صاحب کا نواسا تھا اور بھانجا تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کا. بہت پیارا. اچھا, اب یہ سن لینا, ضروری نہیں ہے ہر وقت ماتم ہی کرتے رہیں. وہ ٹرانسلیٹ کرنے کا چیزوں کو ماہر تھا. مثلا اکھ لڑی بدو بدی, موقع ملے کدی کدی, آئیز فاٹ پر فورس, چانس یو گیٹ سیلڈم سیلڈم. کل نہیں کسی نے دیکھی مزہ لئیے آئی. نو بڈی ہیز سین ٹمارو, لیٹس انجوائے ٹوڈے. یہ اچھا, پاکستان کے بارے میں وہ ایک بات کہا کرتا تھا. یہ اس وقت بھی گفتگو عام تھی, تو کئی سال ہو گئے اس کو بچھڑے ہوئے. میرے سامنے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اس وقت بھی. وہ کہتا ہوتا تھا یار یہ امی بڑا گھٹیا سا لگتا ہے, تم کیا کہتے ہو ملک چنی پئی ہے. یہ اس وقت بھی اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا, یہ عام تھا, اب بھی ہے. اس ملک کے انی پئی ہے. وہ کہتا سی نہیں یہ کوئی ڈیسنٹ نہیں لگتا. انگریزی کیا کرو, بلائنڈ وومن از لائنگ ان دس کنٹری. بلائنڈ وومن از لائنگ ان دس کنٹری, یعنی ملک کے انی پئی ہوئی ہے. سو تھے انی پئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.